आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक्ल के तमाम सामीन को मेरी जानब से बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम लेकर आए हैं कुरान मजीद की सूरा नंबर 102 जो कि है सूरतुत तकासिर। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ देता हूं इसको कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुल्तुमुल मुकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। इसका तर्जुमा है कि ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे। हरगिज नहीं तुम अनकरीब मालूम कर लोगे, हरगिज नहीं फिर तुम्हें जल्द इल्म हो जाएगा, हरगिज नहीं अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो तो बेशक तुम जहन्नम देख लोगे और तुम इसे यकीन की आंख से देख लोगे। इसकी कोई खास इस तरीके से सेंस नहीं बनी। इसकी अरेबिक क्या कहती है, और जैसा कि हम लोगों ने बाकी सूरज को भी एक्सप्लेन किया था, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए अहले अकल के एडमिन को मैं दावत दूंगा कि वो इसके ऊपर जो है वो इसके मफहूम के ऊपर जो उनका एक अंदाज है उसके मुताबिक जो है इसके ऊपर तबसरा फरमाए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये अलहाकुम तकासुर ये क्या फिर हरगिज नहीं और नहीं नहीं मत कर नहीं नहीं, ये क्या चक्कर है? देखो, कुरान का मफहूम हमको समझना है कि कुरान का जो मफहूम है, सिमत है, वो क्या है। जी जी। अभी तक मेरा ख्याल है हमने 10 सूरे ले लिए छोटे छोटे, और हर किसी का जो सिमत है वो ये है कि इंसान का दिमाग वो क्या सोचता है, उसका माइंडसेट। कुरान का पूरा के पूरा जो बयान है, जो उसका जो पेश करता है कुरान, वो इंसान के माइंडसेट के लिए एक हिदायत है। तो इंसान, कुरान का जो बुनियादी बयान है, उसका जो बुनियादी मकसद है, वो है इंसान का जहन, उसकी सोच। हमने 10 अभी तक 10 छोटे छोटे सूरे ले लिए, उसमें सभी का यही है कि भाई इंसान की फितरत, उसके जहन किस तरह असर करता है, उसके जहन के अंदर उसका माइंडसेट। कुरान का पूरा के पूरा बयान उसी के बारे में है, क्योंकि इंसान की जो पूरी जिंदगी गुजरती है वो हकीकत में उसके दिमाग के अंदर गुजरती है। सबसे पहले उसकी सोच बनती है दिमाग के अंदर, और सारे हरकत, फैसले, हिदायत, जो भी स्टेप्स लेना है, कदम लेना है, सबसे पहले वो दिमाग सोचता है, और दिमाग सोचता है फिर बाद में अमल में आता है। तो इंसान का पूरा के पूरी सोच, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी कायनात दिमाग में बसी है, और दिमाग में ही उसकी मंजिल तय होती है, उसके रास्ते तय होते हैं। उसको सिरातुल मुस्तकीम जाना कैसा है, या उसको सही रास्ते पे जाना या भटकना है। तो दिमाग के अंदर ही सारी उसकी गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, रास्ते हैं, नदी है, समंदर है। उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको जंगल में जाना पड़ेगा, बायबान में, सहरा में, हर चीज को, पहाड़ों को पार करना पड़ेगा। तो ये जो कुरान में जो अल्फाज है, दरिया, समंदर, दरख्त, पहाड़, धूप, छांव, रात, दिन, बारिश, तूफान, रोशनी, अंधेरा, ये सारी चीज जो है इंसान के जहन से ताल्लुक रखती है कि इंसान के जहन में कब उजाला होता है, कब अंधेरा होता है। हम उसको फिजिकल सेंस में लेते हैं कि भाई ये रात की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, ये चांद निकलने की बात हो रही है, ये सूरज निकलने की बात हो रही है, ये बादलों का अंधेरे की बात हो रही है, ये सैलाब की बात हो रही है, ये तूफान की बात हो रही है। इंसान के जहन में ये सारी चीजें चल रही है, चाहे वो पानी का, समंदर का रास्ता हो, या सूखा रास्ता हो, या पहाड़ हो, सारी चीजें जो, या वादी हो, ये पूरा के पूरा दिमाग का नक्शा है। क्योंकि इंसान की पूरी जिंदगी जो है ना, वो दिमाग में बसी है। उसके बाद ही अमल होता है फिजिकल। तो इंसान जीतता भी है दिमाग में जीतता है, हारता भी है तो दिमाग में हारता है। पहले उसकी हार दिमाग में होती है, खुशी, गम, सारी चीजें जो है ना दिमाग में होती है। तो कुरान का जो मौजू है वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग है, कि आपको आपके दिमाग को किस तरह तरबियत देना है, किस तरह सोचना है, क्या सोचना है, क्या सोचोगे, क्या सोच रखोगे,
تو فائدوں میں رہو گے، کیا سوچ رکھو گے تو نقصان میں رہو گے. ہم نے اس کے پہلے سورہ حمزہ لیے تھے، 104 بڑے سورہ. اس کے اندر ہم کو یہ ہدایت ملی تھی کہ ہم کو حیران اور پریشان کرنے والی سوچ سے بچنا ہے. اگر ہم حیران اور پریشان کرنے والی سوچ کو پالتے ہیں تو ہم اس سوچ کی وجہ سے آگ میں جھلستے ہیں. تو ہمیں بدلے والی سوچ، بغض، جلن، حسد، اس کی ساری چیزوں کا بھاونا بولتے ہیں ہندی میں، احساس یا جذبہ، یہ ساری چیزیں رکھنا نہیں چاہیے. دشمنی، کسی کے اندر دشمنی نہیں پالنا چاہیے، کسی رکھنا نہیں چاہیے. تو اگر یہ ساری چیزیں ایسے سب ہم سوچ رکھیں گے تو ہم کو وہ سوچ پریشان کرے گی، چبھے گی، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے اور خود ہی ہم آگ میں جلیں گے. تو قرآن کا بنیادی جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ذہن پہ ہمارے بوجھ نہیں پڑے. ذہن ہمیشہ ہمارا اسلام پہ رہے. اسلام کے مطلب امن، سکون، شانتی میں رہے تاکہ ہماری زندگی اچھے سے چلے. ہم کو کسی کے لیے تبلیغ نہیں کرنا نہیں ہے، خود کی زندگی کو جنت بنانا ہے، اچھی کرنا ہے، سکون بنانا ہے. اور یہ ساری چیزیں علم سے ہو سکتی ہے، جہالت سے نہیں. جہالت اندھیرا ہے. اسی کی لائن میں ایک سورہ آج ہم لے رہے ہیں، 102 والا سورہ التکاثر. التکاثر کے مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس سے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا. ہرس، زیادہ سے زیادہ کی ہرس، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چاہیے. تو تکاثر میں ایک انسان کی یہ فطرت ہے، نہیں ختم ہونے والی خواہش ہے. تو وہ انسان کا مائنڈ سیٹ اس کے اوپر ہے کہ بھائی اگر انسان فل سٹاپ نہیں لگائے گا اپنی ضرورتوں پہ، اپنی خواہشوں پہ، اور بس اس کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چاہیے. یہ تکاثر جو ہے اس کا ڈیریویٹیوز ہے، یعنی اس کے شاخیں، جو مصدر اس کا کثرہ مطلب کثیر سے آیا ہے، اکثر سے آیا ہے، زیادہ. تکاثر، کثیر، اکثر. تو یہ اس کے دوسرے روٹ ورڈز ہیں. ہم آ جاتے ہیں پہلی آیت کے اوپر. پہلی آیت آپ ذرا پڑھیے سر. تو پہلی آیت. ہاں جی، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن. ہاں، الحاکم. یہ ایک کیفیت کی بات ہو رہی ہے. ایک ایسی کیفیت جو ہم کو ہماری جو اندرونی کتاب ہے، اسکرپٹ ہے، اس کے طرف سے ہم بھٹک جاتے ہیں، ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. وہاں سے فوکس ہٹ جاتا ہے، مڑ جاتے ہیں. کیوں مڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم الحاکموں کے مطلب ہی ہے کہ مڑ جانا، دھیان بھٹک جانا. کس چیز سے دھیان بھٹک رہے ہیں؟ ہمارا جو اندر کی اسکرپٹ ہے، الکتاب ہے جو اندر کی، وہاں سے ہم بھٹک رہے ہیں. کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہی ہے، وہ بہت، یعنی ایک ہم اپنے اندر کی کتاب کو، اندر کے ڈائریکشن کو، اندر کے قبلے کو چھوڑ کر کے باہر بھٹک رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو زیادہ سے زیادہ چاہیے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال، کسی کو زبان کو لت ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ کھانے کا شوق، زیادہ سے زیادہ سونے کا شوق ہے، زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کا شوق ہے. کوئی بھی چیز زیادہ سے زیادہ کوئی بھی چیز کرو، زیادہ پیار کرو، زیادہ نفرت کرو، زیادہ غصہ کرو، زیادہ دشمنی پالو. کسی چیز میں، غیر ضروری چیز میں، جس کو اوور انٹیلیجنس بولتے ہیں انگلش میں، غیر ضروری چیز میں مبتلا ہو جانا، زیادہ سے زیادہ کسی چیز میں اندر حد سے زیادہ. ویسے مائنڈ سیٹ کو تکاثر بولتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں. ہمارا جو رجوع ہونا چاہیے، جو کتاب ہم کو، اللہ کی جو کتاب ملی ہے، جو ہم کو کام کرنا چاہیے، وہ بھٹک جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2 کی آیت. جی، نمبر 2 آیت ہے سر اس کی. حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ ہم اتنا اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہم ڈوب جاتے ہیں، ہم دفن ہو جاتے ہیں. اس زیادہ کی لالچ میں ہم ڈوب جاتے ہیں اور ہم زبردستی، یعنی ہم مقبرہ لفظ ہے، مقابر یعنی دفن ہو جانا، حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں اور اس میں ہم دفن ہو جاتے ہیں. مقبرہ یعنی ہمارا مقبرہ بن جاتا ہے. مقابر کے مطلب یہ کہ ہم اس میں دفن ہو گئے. کس میں دفن ہو گئے؟ ہماری حقیقت میں جو ہمارا قبلہ تھا، جو ڈائریکشن میں جو سمت ہم کو جانا تھا، صراط المستقیم پہ چلنا تھا، جہاں سے ہدایت ملنی تھی، جہاں سے فرقان اور قرآن ملنا تھا، جہاں سے الکتاب ملنا تھا، جہاں سے ہم کو تقویٰ کرنا تھا، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم
تکاثر کی طرف مائنڈ سیٹ ہو گیا, مطلب جس میں غیر ضروری چیزوں میں ہم مبتلا ہو گئے, سمجھے, اس میں ہم ٹائم ویسٹ کر گئے اور ہم وہاں ڈوب گئے, دفن ہو گئے اس چیز میں. تیسری آیت پہ آ جائیے. کلا سوف تعلمون. کلا, خبردار, آپ دیکھو گے کہ عنقریب تمہیں معلوم ہوگا. یہ ساری چیز عنقریب آپ کو احساس ہوگا. تعلیمون, آپ کو معلوم ہوگا, ایسے ایسے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ اس کے اندر بیکار میں, یہ چکر میں جو بھاگ رہے ہیں, ایک چیز زیادہ غیر ضروری چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ڈائریکشن کھو دیے ہیں. تو ہم نے ہمارا میزان کھو دیا ہے. جب ہم کسی چیز کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں تو ہمارا میزان کھو دیتے ہیں, اور پھر وہی تکاثر کا مائنڈ سیٹ کی وجہ سے واپس سے چوتھی نمبر بھی آیت وہی ہے. چوتھی نمبر آیت پڑھی ہے. ثم کلا سوف تعلم. پھر سے خبردار کر رہی ہے آیت آپ کو کہ آپ پھر سے خبردار, عنقریب آپ کو معلوم ہوگا, آپ کو سمجھ میں آئے گا, اس کا انجام آپ جانو گے عنقریب. یہ جو تکاثر کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, زیادہ سے زیادہ, حد سے زیادہ کا جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ معلوم پڑے گا آپ کو. پانچویں آیت. کلا لو تعلمون علم الیقین. بالکل, آپ دیکھو گے, آپ خبردار ہو گئے کہ آپ یقین, آپ جان جاؤ گے. کیا, کیسے جان جاؤ گے؟ آپ کو یقین کی آنکھوں سے پتا چلے گا. عین, عین کا مطلب ہے ایسی آنکھیں, یہ آنکھوں کی فزیکل آنکھ کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک ایسی, تمہیں علم ہوگا, یقیناً تمہیں علم ہوگا. دیکھو گے آپ, خبردار, آپ دیکھو گے, آپ کو ایک کس طرح دیکھو گے؟ یقین کے علم سے دیکھو گے. یعنی کہ آپ کے اوپر یقین کا علم کب ہوگا؟ جب وہ چیز آپ پہ پڑے گی, آپ اس کو ایکسپیرینس کرو گے. ٹھیک ہے, چھٹے پہ آ جاؤ. لترون الجحیم. جہیم لفظ, تم احساس کرو گے. یقین, علم و یقین مطلب احساس کرنا. یقین کب آئے گا؟ جب احساس کرو گے, خود احساس کرو گے. پھر تم احساس کرو گے, دیکھو گے تم. یعنی کیا دیکھو گے؟ جہیم کے مطلب ہے تنگ دستی, آپ تنگ ہو جاؤ گے. آپ جو ہے خواہشوں, جب آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوگی تو اس آگ میں آپ جھلسو گے. تو جہیم کے مطلب کیا ہے؟ آگ میں جھلسنا. وجہ کیا ہے کہ آپ کے جو حالات ہے تنگ سے تنگ ہوتے جائیں گے. کیوں کہ آپ بیکار میں کسی چیز کے پیچھے, غیر ضروری چیز کے پیچھے, زیادہ سے زیادہ کے پیچھے, ہوس کے پیچھے, ہرس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو لاسٹ میں آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ آپ کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں, ہوس سے بھرے گا نہیں, اور آپ اسی ہوس کی آگ میں, جہیم کے مطلب ہے ایک آگ اس میں جھلسو گے. آپ خواہشوں سے جھلستی ہوئی آگ کو, آگ میں جلنے کو ہی جہیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتواں. ثم لترونها عین الیقین. ہاں, عین الیقین. پھر تم دیکھو گے علم کے چشمے سے. یعنی علم کے چشمے سے. یقین, عین الیقین کیا مطلب؟ علم کا چشمہ. آنکھوں سے نہیں, علم کے چشمے سے دیکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. 8ویں پہ آ جائیے. اس کو بصیرت کہہ سکتے ہیں سر؟ بصیرت تو جب آپ کو علم کا چشمہ لگ گیا تو آپ کو بصیرت ہوگی. پھر وہ آپ انسائٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں. انسائٹ. یہ انسائٹ نہیں ہے عین الیقین. ہاں, انسائٹ پیدا ہوتی ہے. پہلے آپ کو علم و یقین ہونا چاہیے, پھر عین الیقین ہونا چاہیے, پھر آپ کو بصیرت اندر آپ کے پیدا ہوگی. اچھا. 8واں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں, پھر وہ لمحہ تمہیں پوچھا جائے گا. کیا لمحہ پوچھا جائے گا؟ آرام کے بارے میں, مزے کے بارے میں. حد سے زیادہ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے مبتلا ہونے کے وہ پوچھا جائے گا. تو یہ ساری چیز کون پوچھے گا؟ اندر خود ہی انسان کے اندر سوال پوچھے جائیں گے کہ میں نے کیا کھویا, میں نے اپنی جو اندر کی الکتاب تھی, میرے قبلے کو کھو دیا, سب کچھ کھو دیا, اور مجھے سکون بھی نہیں ملا. تو یہ اس کی پورا یہ چھوٹا سا سورہ ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں آپ کو میں چھوٹا سا یہ بتا دوں کہ جو انسان ایک چھوٹے چھوٹے لمحے, خوشی کے لمحے اپنے ویسٹ کر دیتا ہے, گزار دیتا ہے, جو وہ حاصل کر سکتا ہے ایک زیادہ چیز میں مبتلا ہونے سے, غیر ضروری. تو یہاں غیر ضروری چیز کیا ہے کہ جو تمہارے بس میں نہیں ہے, تمہارے لیے نہیں ہے, تم اس کے پیچھے لگے ہو. تم کو اپنی اوقات, اپنی حیثیت کے حساب سے, اپنی ریسورسز, ذریعے کے ضرورت اور ذریعے کے حساب سے آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ کسی چیز کے پیچھے حد سے زیادہ ہاتھ دھو کے پڑے ہیں تو ایسی جو عادتیں ہیں اس کو ہم کو کنٹرول کرنا چاہیے.
ہم کو ایک بیلنس، ایک ماڈریٹ لائف رکھنا چاہیے. حد سے زیادہ کسی چیز کو جمع کرنے کے پیچھے نہیں لگنا ہے. یہ سورہ جو ہے انسان کے ذہن میں کوئی بھی چیز کو حد سے زیادہ کرنے کی جگہ کہ بھائی ایکسیس میں کر رہا ہے، اوور انٹیلیجنس زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے. اور معیار روی بیچ میں، ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں کرے، کچھ نہیں کرے گا، زندگی میں ایک دم ٹھہراؤ رکھے گا تو پانی بھی اگر ٹھہرا ہوا تو وہ سڑ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، معیار روی سے کام کرے، زندگی کو سمجھے، برابر سے روٹیشن کرے، کیونکہ ہر چیز زندگی میں کرنا ضروری ہے. مگر یہ سورہ بول رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کو زیادہ نہیں کرنا ہے. آپ زیادہ کرو گے تو زیادہ پریشانی آپ کے آئیں گی اور آپ اس میں دفن ہو جاؤ گے، آپ کا مقبرہ بن جائے گا، آپ قبر تک پہنچ جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے زیادہ زیادہ زیادہ، یہ آپ کو جہیم کی طرف، مطلب آپ کو جلائے گا، اندر سے جلائے گا، آپ کو ستیہ ناش کر دے گا. آپ کی زندگی کو، آپ ہزاروں کروڑ روپے بھی کمائیں گے تو آپ کی زندگی تنگ رہے گی، تنگ دستی. آپ کو چلے گا 1000 نہیں، مجھے 2000 کرنا، 2000 کروڑ کمانا چاہیے، 5000 کروڑ کمانا چاہیے، مجھے لاکھ روپے 2 لاکھ. تو آپ کو مطمئن ہونا ہے کہ آپ کو بتانا کہ آپ کی زندگی اور بھی ہے. آپ کی 60 70 80 سال کی زندگی یار آپ جمع 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 کر رہے ہو اور دوسری چیزوں پہ آپ دھیان ہی نہیں دے رہے ہو. آپ کے خدا پہ دھیان نہیں دے رہے ہو، آپ کی کتاب پہ دھیان نہیں دے رہے ہو، آپ اپنی نفس، اپنی روح کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہو. تو یہ جو بنیادی پیغام ہے قرآن کا کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ اپنے دماغ کے بارے میں سوچنا ہے. آپ کے دماغ پہ اتنا زور نہیں ڈالنا ہے کہ آپ کا دماغ تنگ ہو جائے، کوئی راستہ نظر نہیں آئے اور ہر چیز آپ کو پہاڑ نظر آئے، آپ پریشان ہو. اور پھر جو ہم نے سورہ پڑھا تھا، سورہ ہمزہ، کہ آپ کو پریشانی حال. تو پورا قرآن وہی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو. آپ کو وہ خبردار کر رہا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو، آپ کے ذہن کو آپ امن اور سکون اور اسلام میں سکون اور شانتی میں رکھو. سردی گرمی بارش ساری چیز ذہن میں ہی ہے، ساری چیزیں آئیں گی جائیں گی، طوفان آئیں گے، آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دماغ انسان کا. انسان اپنی زندگی اپنے دماغ میں گزارتا ہے. دماغ خوش تو انسان خوش، دماغ غمگین تو انسان غمگین. اس کے اندر اندھیرا تو باہر بھی اندھیرا، اندر روشنی تو باہر بھی روشنی. تو قرآن کا یہی پیغام ہے، اس کو سمجھنا ضرور. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا. اور خواتین و حضرات اس کے اوپر ضرور سوچیے گا. انشاءاللہ جلد ایک دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. والسلام.